अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम बहुत ही खास बातों के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं और दुनियावी बातों के साथ दीनी इल्म की तरफ आपको हम लेके चलते हैं। और आज हमारे साथ बहुत अजीम शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं, मौलाना साहब भी हैं, कारी साहब भी हैं। अल्लाह ने बहुत ही इल्म से नवाजा है और आज रूबरू होकर कुछ दीनी बातें अपने भाइयों को बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद फ़हीम मिसबाही, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला ने हिफ्ज़, क़िरत, आलमियत और फ़जीलत के शरफ़ से मुझको मुज़य्यन किया है, यानी हाफिज़, कारी, आलिम और फ़ाज़िल हूँ। अल्लाह की रहमत से बतौर शुक्र कह रहा हूँ। मैं आप सबको जुमा मुबारका की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ये दिन हमको सबको मुबारक फरमाए और इस दिन के तुफ़ैल अल्लाह ताला सारे दिन हमारे और आपके सबके बाबरकत फरमा दे। हमारे दानिश भाई को अल्लाह ताला अच्छा रखे, इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इनको हर तरह की तकलीफ़, मुसीबत, हासिदों के हसद, शरीरों के शर, बदखाहों की बदखाई से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। आज जुमा है, जुमे में खुतबा का क्या हुक्म है? जो खुतबा होता है, बहुत से लोग ऐसे नमाज में बिल्कुल समय से आते हैं, खुतबा भी छूट जाता है और सीधे नमाज जब खड़ी हो जाती है तभी वो लोग नियत बांध लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। देखिए, जो लोग नहीं आते हैं वो तो गलत है ही। जुमा को सैयदुल अय्याम करार दिया गया है, यानी तमाम दिनों का सरदार। जी। सहाबा कराम जुमा को अपना कारोबार जुमा से पहले बंद रखते थे, जल्दी से जल्दी मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करते थे। खुतबे से पहले कुछ फरिश्ते मस्जिद के दरवाज़ों पे खड़े हो जाते हैं और आने वालों की एंट्री वो अपने रजिस्टर में करते हैं। पर जैसे ही खतीब मिंबर पे जाता है खुतबा पढ़ने के लिए, तो वो फरिश्ते अपने अपने रजिस्टर लपेट के रख लेते हैं और बैठ जाते हैं खुतबा सुनने के लिए। अच्छा। अब जो नहीं आए तो वो तो नहीं आए, जो लोग हाजिर हैं उनके लिए खुतबा सुनना वाजिब है। अच्छा। हाँ, जो लोग मौजूद हैं उस वक्त ना कोई नमाज पढ़ सकते हैं और ना कोई वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, ना कोई जिक्र कर सकते हैं। अलबत्ता एक होता है साहिब तरतीब, उसके लिए इजाज़त है कि अगर कोई नमाज उसकी छुट्टी है तो वो पढ़ ले। अच्छा। हाँ, जैसे कज़ा पढ़ लेते हैं, फजर छुट्टी और जुमे के वक्त कज़ा पढ़ लिया। कोई नहीं, जायज़ नहीं है। अच्छा। हाँ, खुतबा ही सुनना वाजिब है। उस वक्त ना कज़ा, ना अदा, ना फ़र्ज, ना वाजिब, ना नफ़ल। अच्छा। यहाँ तक कि अगर कोई बुराई कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको रोकने की भी इजाज़त नहीं है। अगर हो सके तो हाथ के इशारे से मना कर दीजिए, लेकिन ज़बान से इजाज़त नहीं है। खुतबा सुने। हद तो ये है कि उस वक्त सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक अगर आता है तो ज़बान से दुरूद शरीफ पढ़ना भी मना है। अच्छा। दिल में पढ़े। अंगूठे चूमना भी मना है, क्योंकि अंगूठे चूमना मुस्तहब है और खुतबा सुनना वाजिब है। तो किसी मुस्तहब के लिए वाजिब को तर्क नहीं किया जा सकता है। तो जुमा का खुतबा और भी जो खुतबे निकाह का खुतबा हो, ये सुनना वाजिब है। अगर कोई मौजूद रहते हुए नहीं सुनता है तो वो गुनहगार होगा। अच्छा, कुछ लोग पीछे होते हैं, कुछ लोग आगे, बाज़ मौके पे पीछे तक आवाज़ नहीं जाती है, तो उनका भी खामोश रहना ज़रूरी है, भले वहाँ तक आवाज़ न जाती हो। ऐसा उनको फील हो कि हाँ हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ, फीलिंग ही होना चाहिए। फीलिंग यही होनी चाहिए, पूरी तवज्जो उधर ही होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। खुतबा भी लोग अब गौर से सुनते नहीं हैं और पीछे वाले तो बातें करते रहते हैं। तो आप सोचिए कि जब कोई जिक्र की ममानात है, कोई बुराई कर रहा, उसको ज़बान से रोकने की इजाज़त नहीं है, तो फिर आपस में बात करने की कैसे इजाज़त होगी? बिल्कुल। अच्छा, एक और है कि हफ्ते में हमारे भाई लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। बहुत से हैं कि जुमे की जाते हैं और जुमे में भी 2 रकात पढ़ के निकल जाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? खाली 2 ही रकात पढ़ते हैं? हाँ, हमने भी कुछ नौजवानों से सवाल भी किया। जी। तो
اب تو ایسا رواج بن گیا ہے کہ جیسے جمعہ 2 ہی رکعت ہو. جی جی. یہ غلط ہے. جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت جو ہوتی ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. پھر جمعہ کے بعد جو 4 سنت ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. اور سنت مؤکدہ کو قصداً ترک کرنے والا بلا عذر شرعی یہ چند بار اگر ترک کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، گنہگار ہے. تو سنتیں ترک کرنا یہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے. سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ میں تو اختیار ہے، اگر آپ پڑھیں تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں. لیکن مؤکدہ کو جان بوجھ کے ترک کرنا یہ گناہ ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو سنتیں ہوتی ہے یہ مان لیجئے فرض میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان سنتوں کے ذریعے اس کی تکمیل کر دی جاتی ہے، بھرپائی کر دی جاتی ہے. کوئی نقصان رہ گیا تو جب سنتیں نہیں ہوئی تو نماز فرض نماز جیسی ہوئی وہ ناقص ہی رہی، تلافی نہیں ہو پائی. سنت کو اب لوگ ایک طرح سے عمل کے اعتبار سے ہلکا سمجھنے لگے، جیسے کہ سنت گویا کوئی ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں. اتنا سمجھ لیں اگر کوئی شخص سنت کو ہلکا سمجھتے ہوئے چھوڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سنت ہلکی نہیں ہے، ہاں ادائیگی میں اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرما دی ہے کہ وقت ضرورت اگر ایسا ہو تو ان سنتوں کو کسی عذر کی بنیاد پر چھوڑ سکتا ہے. صرف ادائیگی میں آسانی میں ہے، لیکن یہ نہیں کہ فرض اہم ہے اور سنت کوئی چیز نہیں ہے. سنت بہت اہم ہے. اگر اجازت ہو تو ایک آخری بات بتاؤں. جی بالکل. کہ سنت کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، حالانکہ پیارے آقا کی یہ سنت ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ آقا کی تھوڑی سی نافرمانی یہ بہت بڑے عذاب اور مشکل کا سبب بن جاتی ہے. غزوہ احد میں میرے آقا نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا تھا کہ اس درے میں رہنا گھاٹی میں، تاکہ پیچھے سے لوگ آنے نہ پائے دشمن، چاہے ہم کو فتح ہو شکست، لیکن آپ کو یہی رہنا ہے. تو جب فتح ہو گئی تو صحابہ نے دماغ لگایا، اجتہاد کیا، تو انہوں نے کہا فتح ہو گئے، اس درے میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، مال غنیمت تقسیم کرنے میں وہ بھی لگ گئے، وہ درہ چھوڑ دیا جہاں میرے آقا نے ہر حال میں رہنے کو کہا تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ پیچھے سے جو دشمن جا رہے تھے انہوں نے موقع پا کے ادھر ہی سے چڑھ کے حملہ کر دیا. سارے لشکر میں افریہ تفریح پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جنگ میں دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ لہولہان ہوا. کیوں؟ صرف ایک بات کی نافرمانی کی وجہ سے. ہاں وہ بھی نافرمانی کی غلط سے نافرمانی نہیں کی گئی تھی، اور یہاں تو سراسر سرکار کے سنت کی نافرمانی ہی ہے. آج جو بہت ساری مصیبتیں مشقتیں مختلف طریقوں سے اور مختلف لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ آج سنتوں سے ہم منہ موڑتے چلے جا رہے ہیں. صحیح بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پوری نماز جمعہ سنتوں فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نفلوں کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بھائیوں کے سوال ہیں تو آپ سے ہم پوچھیں گے. تو جسے بتاتے ہیں کہ نماز میں 3 بار سے زیادہ بار کھجلانا کیا اس کا حکم ہے؟ 3 بار سے زیادہ نہیں، 3 بار بھی اگر کھجلایا جی تو وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. اچھا ہاں 3 بار بھی کھجلا لیا ہاں تو فاسد ہو جاتی ہے. اور 1 اور 2 بار بھی اگر کھجلایا تو مکروہ تو بہرحال ہے، مگر اس حد تک نہیں کہ فاسد ہو جائے. 3 بار کھجلایا تو فاسد ہو جائے گی. کھجلانے کی بھی وضاحت کر دوں. جی مثلا ہم قیام کی حالت میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کھجلی پڑی، کہیں سر میں پڑی، کھجلا لیا، پھر پیٹ میں پڑنے لگی، پھر پیٹ میں کھجلا لیا، پھر پیٹھ میں پڑنے لگی، کھجلا لیا، ہاتھ دوبارہ واپس نہیں لائے. ابھی ایک بار جو اٹھایا تھا ہاتھ تو کھجلا ہی رہے، تو یہ ایک بار ہی مانا جائے گا. اچھا ہاں. اور اگر مسلسل میں کھجلی پڑی، سر کھجلایا، پھر ہم نے باندھ لیے ہاتھ، پھر پیٹ میں کھجلی پڑی یا سر ہی میں، پھر ہاتھ ہٹا کے کھجلایا، تو اب یہ دوسری بار ہو جائے گا. اچھا اسے دیکھا جائے کہ بہت سے بھائی ہمارے نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے کہیں جیسے سجدے سے اٹھے کہیں کرتا صحیح کرنے لگتے ہیں،
تو کہیں جو ہے اپنے مطلب کپڑے صحیح کرنے لگتے ہیں، یہاں تک یہ اس پہ کیا آپ کا؟ بار بار داڑھی کو صحیح کرنا یا سجدے میں جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے کپڑے کو صحیح کرنا یا دامن سدھارنا، یہ سارے کام نماز کے اندر مکروہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ایسی نماز کا دہرانا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، بار بار جیسے جمائی آ جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، بار بار کھلتا ہے، تو اس کو کیا دابنا چاہیے؟ ہاں، جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ تو محسوس ہو جاتا کہ اب جماہی آنے والی ہے، تو اگر یہ خیال کر لے کہ انبیاء کرام کو جماہی نہیں آتی تھی تو انشاءاللہ آتی ہوئی جماہی رک جائے گی۔ اچھا، ہمارے بھائی کا ایک سوال ہے کہ وضو بنا کر سے مسجد میں داخل ہوئے، جہاں پہ صفیں ہیں نماز پڑھنے کا، جہاں پہ جگہ ہے، اور پانی وضو کا ٹپکتا ہے، اس پہ کیا حکم ہے آپ؟ دیکھیے، مسجد چاہے وہاں صفیں بچھی ہوں یا نہ بچھی ہوں، اگر وہ مسجد ہے بالکل، تو وہاں کا پانی تو پانی، وہاں کا کوڑا بھی اتنا محترم ہے کہ اس کو عام جگہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ پانی جو ہوتا ہے استعمال کیا ہوتا ہے، اس کو مائع مستعمل کہتے ہیں۔ اس کو چہرے اور ہاتھ سے پوچھ کے چھڑکنا یا یہ کہ ایسے ہی ٹپکانا، یہ درست نہیں ہے، منع ہے۔ اچھا، ہمارے بھائی کا ایک سوال اور ہے، پیشاب کا قطرہ وجہ سے ٹپکنے یا محسوس ہونے پر کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟ انیس منصوری صاحب ہیں خیر آباد کے۔ نہیں، اگر پیشاب کیا اس کے بعد محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کچھ قطرہ اندر باقی ہے یا قطرہ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ وہ استبرا کریں۔ استبرا یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام کریں نماز سے پہلے کہ وہ قطرہ نکل کر زائل ہو جائے، اور ان کا یہ جو بنا ہوا ہے احتمال یا شبہ، اس سے وہ مطمئن ہو جائیں کہ اب نہیں آئے گا، تب نماز شروع کریں۔ وہ جیسا کہ دیکھا جائے کہ آج کل جیسے ٹھنڈک چل رہی ہے، وہ ویسے بھی کبھی بھی جیسے پیشاب کرنے گئے، خیر وہ تو بات کی بات ہے، وہاں پہ اگر محسوس ہوتی ہے تو بیٹھ جائیں، بعد میں جیسے عام طور سے اس طرح کا اگر محسوس ہوتا ہے کہ قطرہ لگتا ہے نکل گیا، اس پہ بتائیے۔ ایسے ہر شخص کے لیے، خواہ وہ نماز سے پہلے ہو یا نماز کے وقت ہو، اگر یہ بیماری یا مرض اس کے اندر ہے کہ پیشاب کے بعد بھی اسے لگتا ہے کہ بھی کوئی قطرہ آئے گا اور ہوتا نہیں ہو، مطلب لگتا بھی نہیں ہو کہ ٹپ ٹپ کا، اگر چیک بھی کر لیں کہ ٹپکا نہیں ہے لیکن خالی محسوس ہوا ہو، تو اگر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ لگتا تو ہے لیکن نہ نماز کی حالت میں قطرہ آتا ہے اور نہ بعد نماز آتا ہے، تو استبرا کی کوئی حاجت نہیں، یہ ایک شک ہے، شک پہ کوئی دھیان نہیں دینی چاہیے۔ اور اگر ایسا ہوا کہ شک کے مطابق جیسے نماز شروع کی، رکوع میں گئے یا کھڑے ہی رہے زیادہ تر تو قطرہ آ گیا، تو اب ایسے شخص کے لیے استبرا واجب ہو جاتا ہے۔ کتنا جیسے پیشاب کا جیسے ٹپکنا یا پھر محسوس ہونا، مطلب کتنا حصے میں ہوتا ہے کہ یہ اتنا اگر ٹپکا ہے، ایک روپے کے ایک سکے کے برابر کچھ اس طرح کا بتایا جاتا ہے، کیا ناپاک وہ ہوگا کہ کیسے کیا ہوگا؟ اصل میں نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ اور ایک کو نجاست خفیفہ۔ اچھا، خفیفہ نسبتاً ہلکی ہوتی ہے لگنے کے اعتبار سے، حکم میں تو برابر ہے، اور غلیظہ جو سخت، تو پیشاب ہے، شراب ہے، خون ہے، یہ سب نجاست غلیظہ میں آتی ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر 1 درہم سے کم لگی ہے تو اس کا دور کرنا سنت ہے۔ اچھا، اسی حالت میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، مگر ترک سنت لازم آیا۔ اگر 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا دور کرنا واجب ہے نماز سے پہلے، اگر اسی حالت میں پڑھ لی تو ایسی نماز کا دہرانا واجب ہے۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا فرض ہے، اسی حالت میں اگر نماز ادا کر لی تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ پھر نجاست غلیظہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ذرا گاڑھی جیسے پاخانہ وغیرہ ہوتا ہے، اور ایک
پتلی ہوتی ہے جیسے پیشاب وغیرہ، اچھا اچھا تو جو گاڑھی نجاست ہے اس میں وزن کا اعتبار ہوگا، اور جو پتلی نجاست ہے اس میں پیمائش کا اعتبار ہوگا۔ اچھا اچھا اس کی پیمائش یہ بتائی، ہتھیلی ہے ہماری، جی تو اس کو ہم اس طرح بنائیں اور پھر پانی ڈالیں، تو جہاں تک پانی رک جا رہا ہے وہ درہم کی مقدار ہے، اور جہاں سے پانی ڈھنک کے نیچے چلا جا رہا ہے وہ درہم سے خارج ہے۔ خارج۔ اچھا، ہمارے بھائی کا ایک سوال اور ہے، سفر کے دوران نماز کب ادا ہوگی اور کیسے ادا ہوگی؟ محمد عارف صاحب ہیں، ان کا سوال ہے۔ کب ادا ہونے کا کیا سفر مطلب؟ کے دوران جیسے چل رہے ہیں تو نماز وہ پڑھے کتنے پہ مطلب ان کا قصر لگے گا، یہ مسئلہ تھا۔ پہلے تو میل چلا کرتے تھے جس کی مسافت 57 میل ہوا کرتی تھی، اب کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر وہ مسافت ہوئی۔ اچھا 92 کلومیٹر۔ ہاں 92 کلومیٹر، اچھا اتنا اگر آپ کو سفر کرنا ہے ایک شفٹ میں تو اب آپ مسافر ہو جائیں گے۔ جب اپنی بستی کو چھوڑ دیں گے، آپ قبرستان وغیرہ سے کراس کر جائیں گے تو آپ مسافر ہو گئے۔ اچھا ہاں، اب جب تک کہ کہیں 15 دن ٹھہرنے کی نیت آپ کی نہ ہوگی تب تک کیا مسافر کہلائیں گے، شرعی مسافر، اور حالت سفر میں نماز قصر پڑھیں گے۔ یعنی 4 رکعت والی جو فرض نمازیں ہیں، جیسے ظہر کی فرض ہیں، عصر کے فرض ہیں، عشاء کے فرض ہیں، ان فرضوں میں آپ 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے۔ اچھا ہاں، پر اگر کہیں جماعت سے آپ کو پڑھنا ہے، کوئی امام مقیم ہے جو مسافر نے وہ 4 پڑھا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ 4 ہی آپ کو پڑھنا ہے اور 4 ہی کی نیت باندھنی ہے۔ اچھا 4 پوری پڑھنی ہے۔ ہاں، یہ قصر جو ہے یہ جب تنہا آپ پڑھیں گے تب ہے، تب ہے۔ سنت اور نفل میں کوئی قصر نہیں ہے۔ اچھا اگر وقت ہے تو آپ سنت اور نفل بھی پڑھیں، اور اگر وقت نہیں ہے تو صرف فرض پڑھ لیں۔ مان لیا کہیں جانا ہوا اور مسجد میں امام صاحب نہیں آئے ہیں اور انہی جن کا قصر ہوا ہے انہی کو پڑھانا پڑ جائے تو کیا وہ پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ان کے اندر اہلیت ہے، امامت کے شرائط ان کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اب اس میں بھی 2 صورتیں ہیں کہ مان لیجئے جو مقتدی ہیں ان میں بعض مسافر ہیں، بعض مقیم ہیں، جی جی جی، تو پوری پڑھیں گے کیا؟ تو نہیں، اگر مسافر مقیم امام بن رہا ہے تو اسے قصر ہی پڑھنا پڑے گی۔ اچھا اگر وہ مقیم کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے تو پوری پڑھیں گے، لیکن اگر خود وہ امامت کرتے ہیں تو وہ قصر ہی کریں گے۔ اچھا البتہ یہ ہے کہ پہلے جیسے مقیم بھی مقتدی بنے گی، مسافر بھی، تو ان کو بتانا پڑے گا کہ ایسا ہے میں مسافر ہوں، 2 رکعت پہ میں سلام پھیر دوں گا، آپ لوگ اپنی نماز پوری کر لیجیے گا۔ ہاں، اچھا، تو ہمارے بھائی کا سوال ایک اور ہے، نماز کی حالت میں کوئی آگے سے نکل جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ رفیق منصوری صاحب کا سوال ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا جی منع ہے، تو اس میں نمازی کا تو کوئی نہ قصور ہے نہ کوئی نقصان ہے، البتہ اس کے گزرنے والے کے لیے بڑی وعید آئی ہے۔ کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث شریف میں تو فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک بیٹھنے کو اس گزرنے سے بہتر سمجھے۔ اچھا، اور دوسری حدیث میں 100 سال بیان کیا گیا کہ 100 سال بیٹھے رہنے کو وہ اس گزرنے سے بہتر جانے، اتنا زیادہ گناہ ہے۔ اور ایک تیسری حدیث شریف میں ہے کہ زمین میں دھنس جانے کو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر جانے، تو اتنی سخت وعید ہے۔ اب اس کی صورتیں ہیں کہ اگر کوئی ایمرجنسی آ ہی جائے تو کیسے کریں، تو اب یا تو صرف سوال کیجئے کسی وقت، ورنہ گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ اچھا، تو ہمارا ایک سوال اور ہے، مسجد میں آرام کرنے کا حکم کیا ہے؟ بہت سے مسجد میں آرام کرتے ہیں۔ دیکھیے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، بالکل، اور اس کی غرض و غائد، اس کا مقصد خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز ہے، قرآن شریف ہے، درود و سلام ہے، اور جو بھی ہے۔ کھانے، سونے، آرام کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہیں، لیکن ہاں معتکف
یعنی جس نے اعتکاف کر رکھا ہے اس کے لیے یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے مسافر کو بھی مستثنی رکھا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ غیر مسافر کے لیے مسجد میں کھانا پینا، سونا یا بلا ضرورت آرام کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ہاں مان لیجئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں آپ، آدھا گھنٹہ ہوگا، 1 گھنٹہ آپ کی کمر درد کرنے لگی، تو اب تھوڑا سا کمر سیدھی کرنے کے لیے اگر آپ ادب کے ساتھ پیر سمیٹ کے لیٹ گئے تو یہ اس سے مستثنا ہے۔ پھر بھی اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نیت کی میں نے سنت اعتکاف کی، تو اس سے اگر کوئی اس طرح کی آپ کو ضرورت پیش آئی تو وہ آپ کے لیے اس میں ذکر کریں، قرآن شریف پڑھیں، عبادت کریں۔ پھر اگر کوئی چیز ضرورت کے مطابق آپ نے کھا پی لی تو وہ جائز ہوگی۔ اچھا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم کو وقت دیا۔ تو دیکھا کہ جس طرح ہمارے ساتھ مولانا وقاری صاحب بیٹھے ہیں، مولانا فہیم صاحب ہیں، اور بہت اچھی میسج دیا ہے سماج میں لوگوں کو، اور اس پہ عمل کرے تو بہتر ہے۔ اسی مقصد کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے اور ہم نے بہت قیمتی وقت لیا ہے۔ تو ہمارے چینل میں جڑے رہنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جو بھی مسئلے مسائل کی جانکاری چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔